होते हैं ना, आजकल तो हमने ये भी देखा है कि जो शोज हो रहे हैं, जो रमजान मुबारक की तालीमात दी जा रही हैं, वहां पे शो के जो बिजनेस की खवातीन है उनको दुपट्टे बना दिया गया है, और वो वहां पे हमें दीन की तालीम दे रही है। वो सारा साल शो में गाती हैं, नाचती हैं, पीटती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, और उसके बाद रमजान मुबारक में उनके ऊपर दुपट्टे बना के और खुद साख्ता उलमाए दीन को भी उठा दिया जाता है। वो अपने साथ डॉक्टर भी लिखते हैं, अलामा भी लिखते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ये होती हैं स्टेज पे जिस तरह वो मस्खरा होता है, या वो लकी ईरानी सर्कस या चाइना सर्कस होता है। तो ये हमारी तालीम हमें किधर लेके जा रहे हैं दीन में। आपने हमें आज बताना है, एक तो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में हम कैसे अल्लाह ताला से उसकी नेमतें और बरकतों से मुस्तफीद हूं, आले रसूल और अहले बैत का रमजान कैसे गुजरता था, और फितर और ज़कात जो है ये किसको दिया जाए, कैसे मुस्तहिक को देखा जाए। आजकल तो आप जैसे आपने फरमाया था कि प्रोफेशनल इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो हम उनके सामने अगर देखा जाए तो फकीर हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी पे। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो कि जहन्नम से निजात का अशरा है, अहदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, और इस अशरे की अहमियत इसमें और ज़्यादा इस तरह हो जाती है कि इसमें जुमातुल विदा भी आता है, 5 ताक रातें भी आती हैं, और उनमें से एक लैलतुल क़द्र की रात है, फिर एक आखिरी रात है जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, वो भी इसी में आती है। फिर जब ये अशरा ख़त्म होता है तो एक नेमत के तौर पर, शुक्राने के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक हमें दिन मिलता है जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं, खुशी का दिन, वो भी हमें अता होता है। इस लिहाज से रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। ये अशरा इस लिहाज से भी निहायत अहमियत का हामिल है कि पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आशरा में एतकाफ भी बैठे थे, और ये एतकाफ सुन्नत मुअक्कदा है। अगर तो आप इसमें बैठते हैं तो तकरीबन उस इलाके से ये सुन्नत साकित हो जाती है, लेकिन अगर नहीं बैठते तो वो पूरा इलाका जो है जहाँ मस्जिद हो और एतकाफ मसनूना ना किया जाए तो वो पूरा इलाका जो है वो सज़ा का मुस्तहिक होता है। इसी तरह जो एतकाफ की नोयत है कि अगर कोई इसको तोड़ देता है और एतकाफ को बैठ कर फिर छोड़ देता है तो उसका कफारा भी है और इसकी क़ज़ा भी है। यानी इस लिहाज से ये निहायत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र तो इस दफ़ा एतकाफ के बारे में एक बाकायदा आर्डर जारी हुआ था कि मस्जिदों में एतकाफ ना किया जाए, क्योंकि शायद एतकाफ की हालत में कहीं कोरोना ना आ जाए। मैं मिर्ज़ा साहब आपको बड़ी अहम बात बताऊं, एतकाफ असल में है ये करंतीनिया है। अगर हम एतकाफ को तवज्जो से लें तो ये बहुत बड़ा करंतीना हो जाता है, लेकिन इन्होंने एतकाफ चूंकि मस्जिद के साथ मुंसलिक है और मस्जिद के साथ इबादत का होना ये इनको चुभता है, लिहाजा उन्होंने कहा जी एतकाफ जो है वो मस्जिद में नहीं होगा, बल्कि तमाम जो मसाजिद सरकारी थी वहां पर बैन कर दिया गया, पाबंद कर दिया गया। लोगों ने डर के मारे, खौफ के मारे छुप छुपा कर किसी ना किसी जगह एतकाफ हो रहा है, लेकिन जो बाकायदा होता था उसको बंद कर दिया। इसी तरह मज़ारात के अंदर एतकाफ होते थे, जिसमें बहुत बड़ी लाहौर की गद्दी है, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मोतकिफ होते थे, लेकिन वो इस दफा इससे महरूम है। और इसके अलावा लाहौर के अंदर जितने भी और पंजाब के अंदर जितने भी मज़ारात हैं जहाँ पर मसाजिद होती थी मज़ारात के साथ, वहां पर जो लोग एतकाफ बैठते थे वो मसाजिद औकाफ के मतहत होती थी, वहां पर पाबंदी लगा दी गई। इबादत के लिहाज से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान अजीम है, जिस तरह मैंने 12 दफा इसका जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ले मजदहू इरशाद फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है, मैं खुद इसकी जजा हूं। सिर्फ रोजा नहीं है, रोजे के अंदर इबादत भी है, रोजे के अंदर सब्र भी है, रोजे के अंदर क़नाअत भी है, रोजे के अंदर इसार भी है, रोजे के अंदर शुक्र भी है। तो ये सारी चीजें अगर मिलाकर रोजे के अंदर रखी जाएं, एहतमाम किया जाए क़यामुल लैल की शक्ल में और साइमुद्दहर होने की शक्ल में,
تو یقیناً اس کی جو جزا ہے، اجر ہے، وہ خود بار الہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلا رمضان بھی ہمارا بڑا مشقت میں گزرا، تکلیف میں گزرا، اذیت میں گزرا، اور وہ سیاست کے نظر ہو گیا، بیماریوں کے نظر ہو گیا۔ اس دفعہ بھی رمضان افراتفری میں، اور جو ابھی جو نوعیت ہے افراتفری میں گزر رہا ہے، تو وہ جو یکسوئی تھی، جو یکسانیت تھی اور یکسوئی تھی، اس کا فقدان ہو گیا۔ اس فقدان نے، یعنی رمضان اصل میں آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ سے چاہتا ہے یکسوئی چاہتا ہے۔ رمضان توجہ اللہ چاہتا ہے، رمضان توجہ نفس چاہتا ہے، رمضان آپ کو دنیا سے منقطع کر کے خدا کے قریب کرتا ہے۔ لیکن جو ہمارے موجودہ حالات ہیں عالم اسلام کے اور خصوصاً پاکستان کے، تو ہم تو اتنے مسائل کا شکار ہو گئے، اتنے حالات ہمارے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر وہ جو یکسوئی تھی، جو توجہ اللہ تھی، وہ تو رہی نہیں، اور ہم اپنی ذات کے ہی متی بن گئے، اپنی ذات کے بندے بن گئے۔ یعنی عبداللہ نہ رہے، عبد الدرہم بن گئے، عبد الدینار بن گئے، عبداللہ نہ، یعنی اللہ کے بندے نہ بن سکے، روپے اور پیسے کے بندے بن گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ معیشت ایک ایسی چیز ہے، میں آگے چل کر بات کروں گا فطر کے حوالے سے۔ معیشت اگر آپ کی درست ہے تو آپ کی عبادت بھی درست ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بڑی نہایت اہمیت کی حامل ہیں جس کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا گیا اگر بھوک لگے اور نماز کا ٹائم ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی معیشت درست ہے، آپ کی عبادت درست ہوگی۔ آپ نے فرمایا گیا اگر تمہیں نیند آ رہی ہو، نماز کا ٹائم ہو، تو پہلے سو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل کنسنٹریشن چاہیے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مار دار کر کے عبادت کریں گے۔ فزیکل جتنے آپ ریلیکس ہوں گے، جتنے آپ کا روحانی طور پر ایمج مضبوط ہوگا، اتنی آپ کی عبادت مضبوط ہوگی۔ ہر دو چند صورتوں میں ہمیں تیار کیا گیا، ذہنی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، تاکہ عبادت کے اندر یکسانیت بھی رہے، یکسوئی بھی رہے، اور جو میڈیٹیشن کا اسلامی کنسپٹ ہے وہ قائم دائم رہے۔ اب قرنطینیہ کا لفظ اگرچہ ہمارا یہ آج کا پیدا شدہ لفظ ہے، لیکن اسلام نے تو صدیوں پہلے ہمیں بتایا کہ آپ قرنطینہ ہو جائیں، آپ آئسولیٹ ہو جائیں، آپ مراقبے میں چلے جائیں، آپ کونے میں بیٹھ جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میڈیٹیشن کرتے تھے، آئسولیٹ ہوتے تھے غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر۔ تو وہ کیا تھا؟ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد کے اندر نماز مکمل ہو کے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، پھر بھی آئسولیٹ مسجد کے اندر ہوا جاتا تھا۔ یکسوئی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق راز نیاز کی باتیں ہوتی تھی۔ تو آج بھی اگر ہم اس وبا کو، جس کو یہ کہہ رہے ہیں، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حق بات چھپانا بھی جرم عظیم ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں انہی کی بات کو آن کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر بھی لیں تو مذہب کے اندر اس کی پناہ ہمیں مل سکتی ہے۔ مذہب کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، دین کے ذریعے ہم میڈیٹیشن کریں، آئسولیٹ ہو جائیں، قرنطینیہ ہو جائیں، عبادت کی عبادت اور خدا کی رضا، اور وبا سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن چونکہ ان کا مشن وہ نہیں ہے، اگر ان کا مشن ہوتا ہے تو کل کا دن گزرا ہے آپ کے سامنے ہے، بڑا بھرپور دن گزرا ہے، پورے پاکستان کے اندر کمال تھا۔ لیکن آج کا دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ آج کا دن ٹھہر جائیں، کل رات تقریباً 12 بجے کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کرے گا 2-3 ہفتوں کے لیے، اور آپ اس کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو خود آپ نے کیا، صحابہ نے اس کے اوپر انتہا کر دی، اور اہل بیت وہ تو گھر والے تھے، انہوں نے تو انتہا ہی کر دی، اور اس انتہا کی ہم مثالیں نہیں دے سکتے۔ اہل بیت کا یا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طرز عمل تھا، ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو یقین جانے مرزا صاحب ہمیں ندامت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد بن جاتا ہے۔ میں اگر بتاؤں کہ ساری رات حضرت علی کرم اللہ وجہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے، تو میرے بتاتے ہوئے خود مجھے محسوس کرنا چاہیے کہ میں نے خود اپنے اوپر کس طرح اس کو لاگو کیا۔ کیا ہمارا دین یہی ہے کہ بس بیان کرتے رہو، خود اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس وقت ایک ایسا دور آ چکا ہے احمدیت کا کہ تمام اینکر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت 100 سے زائد چینل تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر، اس میں 40-45 چینل وہ ہیں جہاں پر ایک اینکر پرسن خاتون ہے، اور وہ خاتون یا اداکارہ ہے یا فنکارہ ہے یا گلوکارہ ہے یا کوئی ایسے پروگرام کی ہوسٹ ہے۔ اس نے جو 28-29 کا چاند نظر آنا ہے، اور اس کا لباس چینج، اس کی لینگویج چینج، 11 مہینے تک اس کی زبان پر اللہ اس کے رسول کا نام نہیں آئے گا۔
وہ پروفیشنلزم کے تحت ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ تم نے کیا دین بتانا ہے، دین تو یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر قربان جائے ان علماء کے اوپر، ان کو میں کیا کہوں جس نے آپ نے کہہ دیا نام ان کے یہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی نام آپ لے لیں، لیکن ان کو ندامت کبھی نہیں ہوئی کہ ہم ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، چونکہ ان کے بھی سودے بازی ہے، ان کو بھی دنیاوی مفاد ہو رہا ہے، ان کو بھی دنیاوی فائدہ ہے، اس پروگرام کے اندر جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنا ٹائم گفتگو کا نہیں ملتا، وہ اینکر پرسن ہی گفتگو کرتا رہتا ہے، وہ صرف شو پیس ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، اگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا کام نہ کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر انہوں نے اللہ کا کام نہ کیا، اللہ ان کو ہٹا کر ان کے اوپر دنیا داروں کو مسلط کر دے گا۔ یہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر دنیا داروں کو مسلط کر کے اللہ ان کے ذریعے ان کی مرمت کرے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ممبر و محراب کے اندر علماء اس طرح ناچیں گے جس طرح بندر ناچتے ہیں۔ آج آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، آپ کو مسجدوں کے اندر ناچتے ہوئے، مسجدوں کے اندر ناچتے ہوئے کودتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ المسجد بیت اللہ لاداء الصلاۃ وعبادۃ اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے۔ ہم کسی کو اپنے گھر میں نہیں کودنے دیں گے، لیکن اللہ کے گھر کے احترام کا یہ عالم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لمسجد اسس علی التقوی، مسجد تو تقوی کی بنیاد پر قائم ہے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر قائم ہے۔ خدا کے گھر کو انہوں نے کیا بنا دیا، کس انداز کا اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ باہر کیا، جب یہ اس عمل میں آ رہے ہیں تو پھر یہ دیکھ لیں کہ ان کی کھچائی کیا ہو رہی ہے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، علماء اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے، جو علماء ہیں ان کی حال دیکھ لے، جو نام نہاد ہے ان کے حال دیکھ لے۔ یعنی دین تو ہمارا یہ رہ گیا ہے کہ دین سادہ تھا، ہم نے دین ڈھونڈ لیا رنگوں میں، کپڑوں میں، مختلف شعبہ بازی میں دین کو ڈھونڈ لیا۔ جس کا جتنا بڑا جبہ ہوگا، جس کا جتنا بڑا قبہ ہوگا، جس کا جتنا بڑا جناب استحصال، ہم سمجھیں گے کہ یہ اصل دیندار یہی ہے۔ اور وہ لوگ بیٹھ کر جس انداز سے دین داروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اسی طرح آپ نے ایک اور فرمایا کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام ہے، قرآن مجید نے ان کا مقام متعین کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یہ آپس میں نرم دل ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، آپ ان کے چہروں کو دیکھو گے، من اثر السجود، سجدوں سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ کا یہ پورا ایک رکوع ہے 26 پارے میں، اور اس پورے رکوع میں ان کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ جس انداز سے یوٹیوب کے اوپر یا جس انداز سے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بکوں کے اوپر صحابہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بس اس کے لیے بھی جتنی بھی توبہ کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ میں اور آپ نیکی کا عمل کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جا، یعنی ہم نیچے سے اوپر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو پھر میری اور آپ کی کیا کیفیت رہ جاتی ہے؟ تو صحابہ کے یہ۔ اسی طرح اہل بیت کی بات لے لیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے ہر قسم کی رجس سے، ہر قسم کی نپاکی سے، ان کے مقام اور مرتبے کی گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا ان ہستیوں کا ذکر تو ہم تحدیث نعمت کے طور پر تو کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے قرآن کی اس آیت کی جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا ہے لوگوں میں سے نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے منع کرنے کا۔ تو اس کے بعد اگلا سوال آپ کا فطرانے کے بارے میں آ جاتا ہے۔ تو فطرہ کیا ہے؟ فطرانہ یہ ہے کہ ہم نے ایک وقت کا کھانا جو ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہے، جی،
تو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، اس ایک وقت کے کھانے کے برابر ہم نے روپے پیسے تعین کر کے فطرانہ دینا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر آپ سنتے ہیں 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو جو، اس کے ہمیشہ جو بھی کیلکولیشن کی جاتی ہے وہ بنتی ہے تقریباً 120 30 40 روپے، لیکن ہمارے علماء اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے کہ مزدور جو ہے اس کی دہاڑی بھی 800 ہے، مستری کی دہاڑی بھی 1500 روپیہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں ہمارا جو ایم پی ہے وہ بھی 125 روپے فطرانہ دے گا، ہمارا جو روزانہ کے جس کے 50 سے 60 ہزار روپے پیٹرول کا خرچ ہو رہا ہے، وہ بھی کیا دسترخوان، کیا اس کا دسترخوان بھی 2.25 کلو گندم کا ہی دسترخوان ہے؟ ہم آج تک اس کا تعین نہیں کر رہے کہ اسلام نے ہمیں اپنے اپنے حال کے مطابق رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں 7.5 تولے سونا ہے زکوٰۃ کا، اب 7.5 تولے پاکستان میں بھی ہے، 7.5 تولے برطانیہ میں بھی ہے، 7.5 تولے کویت میں بھی ہے۔ اب کویت میں 7.5 تولے سونا، اس کی کرنسی کا حساب لگائیں، برطانیہ کے پاؤنڈ کا 7.5 تولے کرنسی کا حساب لگا لیں، پاکستان میں 7.5 تولے کی کرنسی کا حساب لگائیں، تو اسلام نے جو بنیاد دی ہے وہ ہے 7.5 تولے۔ کرنسی اپنے اپنے ملک کی لیں گے آپ، بالکل ہم عرب کی آج بھی 2.25 کلو جو لے لیتے ہیں، لیکن کیا 2.25 کلو جو ہمیں آج کل مل رہے ہیں وہ چکی سے ہم پیس کر لیتے ہیں یا مشینوں میں تیار ہو کر آتے ہیں؟ اس چیز کو کیوں نہیں ہم دیکھتے؟ وہ ایک تیار شدہ، آپ پورا ایک دسترخوان سجاتے ہیں، آپ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، آپ کسی ہوٹل میں نارمل سے نارمل کھانا، میں نے پچھلے دنوں میں اپنے جو حلقہ تھا ان کو بتایا کہ نارمل جو غریب کا کھانا وہ 200 روپیہ پر ٹیبل بن رہا ہے، کم از کم، تو لہٰذا کم سے کم جو ہے، باقی جو اس سے اوپر ہے متوسط طبقہ، ممکن ہے کسی کا 2.25 کلو عجوہ کھجور بنے، بالکل اس لحاظ سے وہ 5,000 روپیہ کلو اگر کھجور ہے تو 10,000 روپیہ، 10,000 تک 200 روپیہ اس کا بنے گا فطرانہ ایک بندے کا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے ہمارے ایم پی ایم این اے کا نہ بنے، ان کا اس سے بھی زیادہ بنے، کشمش کا بھی آئے گا ذکر، بادام کا بھی آئے گا ذکر، کھجور کا بھی ذکر آئے گا، کاجو کا بھی ذکر آئے گا۔ یعنی جس طرح کا دسترخوان ہو وہ استعمال کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ ہلو جی جی میں آواز آ رہی ہے؟ جی میری، جس طرح کا وہ جو فطرانہ دینے والا ہے، جس طرح کا اس کا دسترخوان ہے، جس طرح کی وہ خوراک کھا رہا ہے، جس طرح کا وہ اپنا نظام افطار اور سحور میں چلا رہا ہے، اس طریقے سے فطرانہ اس کے حساب سے فطرانہ ہوگا۔ اگر وہ بوتل پیتا ہے اس کے پیسے میئر کرے، اگر وہ سلاد لیتا ہے اس کے میئر کرے، اگر وہ جوسز لیتا ہے اس کو کرے، اس سب کو انکلوڈ کر کے پھر نکالے کہ میرا فطرانہ کیا بنتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ ہم خدا سے تو مانگتے ہیں یا اللہ گڈی بھی دے، یا اللہ گھر بھی دے، یا اللہ، تو جب خدا کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں 200 روپے دے دو جی، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو جی آپ فرمائیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ ہمارا جو دوہرا معیار ہے کہ ہم جس خدا کی بارگاہ سے جس نوعیت کا کوشچن کرتے ہیں، اس نوعیت کا بھی اگر ایٹیچیوڈ پیش کر لیں تب بھی ہمیں کچھ سمجھ میں آنی چاہیے یہ بات کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں اپنے حالات اور واقعات سے بڑھ کر، تو جب خرچ کی باری آتی ہے تو وہ اپنے حالات اور واقعات سے بڑھ کر کیوں نہیں کرتے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑی آج آپ نے جو بات فرمائی بڑی پیاری فرمائی، اور یہ میں ابھی اپنے ہمارے ناظرین کے لیے یہ بڑی زبردست گزارش ہے کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں فطرانہ اس طرح کا ہوگا، جو اگر روزے کا کفارہ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اسی لیول کا ہوگا کہ آپ روزانہ افطاری کر رہے ہیں، پی سی میں 6,000 10,000 روپے افطاری کا دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کہہ دیا کل روزہ نہیں رکھا، ٹوٹ گیا یا کفارہ ہے، تو 120 روپے دے دو ایک بندے کو، کہ اس نے اس نے تو ٹینڈے ہی کھانے ہیں نا، حالانکہ وہ ٹینڈے بھی اس کو 0.5 کلو تو نہیں ملیں گے۔ تو یہ علامہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ بڑی ایک بہت ہی سخت بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بات یہ ہے علامہ صاحب کے 3-4 دن پہلے فیصل آباد میں ایک شخص نے اپنے 3 بچوں کو نہر میں پھینک دیا کیونکہ وہ ان کو عید کے لیے
कपड़े लेकर नहीं दे सकता था। और फैसलाबाद वो शहर है जहां से हज और उम्रे के लिए लोग स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके भी जाते हैं, क्योंकि बड़े ताजर भी हैं, अमीर भी हैं। वो पीछे में एक दिन सुन रहा था कि एक शख्स ने कहा जी कि मैंने तो 8,000 बंदे को इफ्तारी कराता हूँ ऐसे, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बस। लेकिन वो जो पड़ोस में आगे पीछे, उनको क्यों नहीं देखते हम लोग? इस्लाम तो हमें ये कहता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरूब है कि आपने जब खाना खाना है तो पहले अपने पड़ोसी के घर कुछ भेजें, उसका मालूम करें। मुझे आज भी याद है, हम छोटे से थे, जब हमारे घर कोई गोश्त या कोई सालन, कोई भी, हत्ता कि वो हमारे पास हम कश्मीरी में वो लोबिया की दाल होती है जिसको मुठी कहते हैं, वो रेड वाली, तो वो भी पकाते थे। तो एक प्याली शाम को अपने, हालांकि अपने रिश्तेदार होते थे बाइंदा, किसी के घर भेजते थे, वो हमारे घर भी भेजते थे। कई दफा हमने ये भी हुआ कि ईद होती थी तो वो इधर से सेवियां जा रही हैं, उधर से सेवियां आ रही हैं, लंबा ही काम होता था। लेकिन मेरा ख्याल उसमें मोहब्बत भी थी, चाशनी भी थी और इस्लाम की तालीमात भी थी। आपने जैसे फरमाया कि जब हमने तालीम जो इस्लाम की है वो डांसर्स और शो बिजनेस की खवातीन अदाकारें देंगी, और फिर उनके से ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें निकलेंगी जो इस्लाम के अंदर तो दूर, कहीं भी वो माशरे में भी नहीं होती हैं। मतलब मुख्तलिफ आजकल तो वो टीवी चैनल, वो यूट्यूब पे ऐसे आए हुए हैं कि वो ऐसे ऐसे खवातीन मसाइल बता रही होती हैं मर्दों को या औरतों को, कि मेरा ख्याल है कि अगर इस्लाम जो कहता है ना कि नमाज आपको बेहयाई और गुनाहों से बचाती है, तो फिर वो तो खवातीन अगर नमाज पढ़ती हैं तब भी वो दिखावे के लिए फोटो बनाती हैं तब भी, लेकर नमाज वो नहीं पढ़ती हैं, क्योंकि वो अल्फाज एक औरत के मुंह से निकलने ही नहीं चाहिए जो वो टीवी चैनल पे बैठ के निकालती है। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर, हर नबी पे रोजे फर्ज हुए हैं, किसी पे 2, कोई 3, कोई मुख्तलफ इस तरह की रवायात हैं। तो फिर हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, ये जो फितराना है, अभी आपने जैसे बात की, वो तो आपने उसकी मिकदार का तयन किया, बताया, क्योंकि इस्लाम है ही ये कि हम इस पे सर्च करते रहें। आज से 14, हम लोग कहते हैं 1442 साल पहले ये बात हुई थी भाई, उस वक्त और आज के वक्त में हम लोग बहुत डिस्टेंस है। उस वक्त लोग घोड़ों पे सफर करते थे, पैदल सफर करते थे, आज जहाजों पे सफर करते हैं। अगर हम यही ले लेंगे कि हमारी जो कसर नमाज हमने पढ़नी है, जो उस वक्त कहा था 3 4.5 मील बनते थे, तो आज तो हम 3.5-4 घंटे के सफर में अमेरिका पहुंच जाते हैं। अब ये फितराना जो जिन लोगों को हम देते हैं, इनमें से मुस्तहकीन का बड़ा मसला है, कैसे ढूंढा जाए? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मसारफे ज़कात हैं वो ही मसारफे फितराना भी हैं, सदका और खैरात भी हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म की नोयत के लोग, जिसमें यतीम भी हैं, मस्कीन हैं, बेवा हैं, मकरूज लोग हैं, उनके कर्जे उतारने का एहतमाम किया जाए, गुलाम हैं। अब गुलाम तो नहीं है, ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि हम मुस्तहिक कहाँ तलाश करें? जिस तरह भी आपने बताया कि फैसलाबाद के अंदर ये वाकया रूनुमा हुआ, अगर इसका ताल्लुक, बड़ा गहरा ताल्लुक रियासत के साथ है। अगर रियासत, हम ये नहीं कहेंगे कि वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट को कैसे पता चलेगा कि वहां पर क्या है। क्या हमारे यहाँ सूबाई असम्बलियां मौजूद नहीं? क्या हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम मौजूद नहीं? क्या हमारे यहाँ डीसीओ का निज़ाम मौजूद नहीं? क्या हमारे यहाँ तहसील का निज़ाम मौजूद नहीं? जब नीचे तक इख्तियारात मौजूद हैं, इक़्तिदार मौजूद है, तो उस मोहल्ले के अंदर वोट लेते हुए तो पता चल जाता है कि इसका ये घर है, इसकी मर्दमशुमारी में तो पता चल जाता है। ये क्यों नहीं पता चलता है कि इसका जरिया मुआश क्या है, इसके बच्चे क्या है? तो ये रियासत मदीना जिसका नारा लोगों ने लगाया है, ये उनका हक है। अगर ना भी रियासत मदीना कहे, इस्लामी स्टेट का राइट है कि गरीब आदमी को नान नफके का एहतमाम किया जाए। नंबर 1, मौजूदा दौर के अंदर मुझसे जब कोई पूछता है ज़कात का मुसारफ क्या है, फितराने का मुसारफ क्या है, तो मैं तो एक ही बात समझ सका हूं कि दीन की इशाअत के लिए सबसे मस्कीन, सबसे यतीम, सबसे मकरूज अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो है जो कि दीन का काम कर रहे हैं और उनके पास वसाइल नहीं है।
کہ وہ اس کام کو لے کر آگے چلے، وہ بغیر وسائل کے چل رہے ہیں، وہ لوگ جو اس کو پیشہ کر کے کلیکشن کرتے ہیں ان کا تو وقت گزر جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن دین تو آپ کا اسی طرح یتیم ہے، دین تو اسی طرح بے آسرا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، اس کی ریٹنگ ہوتی ہے، اس کے کمرشل ہوتے ہیں، کوئی دین کا مجھے پروگرام بنائے جس کے کمرشل ہو اور جس کی ریٹنگ ہو۔ آج بھی یوٹیوب کے اوپر میرے درس موجود ہیں تو اس کو سننے والے 10-15 ہیں۔ اگر میں یوٹیوب کے اوپر گالی گلوچ کا اہتمام شروع کر دوں تو میری ریٹنگ کی یہ پوزیشن ہو جائے گی کہ سینکڑوں کی تعداد میں 1 سیکنڈ میں اپلوڈ ہوگا اور 1 سیکنڈ میں اس کی ریٹنگ اپ ہو جائے گی۔ یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں خواتین، یہ ریٹنگ کا چکر ہے، یہ بزنس ہے سارے کا سارا۔ اور اسی طرح اس بزنس کے اندر، اس ریٹنگ کے اندر اگر کوئی فلاحی ادارے کے بارے میں بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو جس ادارے کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اس میں سے بھی یہ کمیشن لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ کا میڈیا چینل ہے، یہ اس میں سے ان سے بھی کمیشن لے کر کام کر رہے ہیں، ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ بھائی اگر یہ ہوتا، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا، اس نظام کا تو دستور کا اصول یہ ہے کہ اگر آج آپ لینے والے ہیں تو کل آپ دینے والے بن جائیں گے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 40 سال سے ایک ہی ادارہ مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمیں اب جو اقتدار ملا ہے وہ تو مستقل ہی مانگنے والوں کا مل گیا، تو ہم دینے والے کہاں سے آئیں گے؟ ہماری جو پوزیشن ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب عرض کروں؟ اس لیے جی حکم فرمائیں، آپ فرمائیں پھر میں بات۔ اس لیے فطرانے کا اگر تو آپ کے پرسنل طور پر اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کے قریب پڑوسی ہے یا رشتہ داروں میں کوئی انتہائی غریب ہے، سفید پوش ہے، کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے پاس ذرائع نہیں پڑھنے کے، کسی بچی کی شادی ہے، اس کے پاس ذرائع نہیں کہ شادی کا معاملہ جو ہے وہ طے کیا جائے، کوئی بیمار ہے، اس کے پاس بیماری کے علاج کے لیے دوائی نہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، سب سے بہترین طریقہ ان کو سپورٹ کریں، یقیناً وہ چیز آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی محسوس ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کل میں پڑھ رہا تھا، پرسوں داتا دربار حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، وہاں سے ہر مہینے 2 کروڑ روپیہ ان کے غلے سے نذرانہ نکلتا ہے، 2 کروڑ روپیہ، اور کرونا کی وجہ سے یہ کم ہوا ہے، اس سے پہلے زیادہ تھا۔ وہاں پہ جو لنگر پکتا ہے وہ بھی مخیر حضرات لاتے ہیں، اور جو لوگ دیگے ویگے چڑھاتے ہیں، جو نظر نیاز ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اوقاف والے تو کچھ بھی نہیں کرتے نا، ہمیں پتہ ہے ان کا۔ یہ 12 اگر 12 سے ضرب دے دیں، 2 کروڑ ہی رکھیں، 3 پہ نہ جائیں ہم، تو 24 سے میں کہتا ہوں 24 جو ہے وہ پیسے بیلنس کر کے 30 کروڑ بن جاتا ہے، یعنی کبھی زیادہ کم، کیونکہ کورونا میں تو کم ہوا۔ تو یہ 30 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان وہاں سے لے رہی ہے، ایک پنجاب گورنمنٹ، یہ جو بھی اوقاف ہے، اور یہ پیسے اور پھر زکوٰۃ کے جو بینکوں سے بغیر آپ کو بتائے ہوئے آپ کے پیسے لے لیتے ہیں، آپ کو آٹومیٹکلی ان کا وہ انہوں نے وہ کہا جی ہم نے زکوٰۃ دے لے رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ فنڈ غریبوں کو کیوں نہیں یہ لوگ دیتے؟ اور اس کا کیا حکم ہے اسلام میں کہ میں زکوٰۃ میں آپ سے لوں جی، میں دوں گا کسی کو، میں گناہگار تو ہو ہی جاؤں گا، مجھے پتہ ہے گناہگار تو یہ بن ہی گیا نا، عذاب تو مجھ پہ بن گیا کہ جو آپ نے دینی تھی آپ نے تو دے دی، آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو بھائی حکومت نے بزور شمشیر لے لی مجھ سے، داتا دربار کے جو لوگوں نے نذرانہ پیش کیا وہ انہوں نے لے لیا۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو بچوں کو مار رہے ہیں کپڑوں کو کپڑے نہ دے سکنے پہ، جو لوگ دینی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے۔ دیکھیں آپ نے مجھے ایک دفعہ فرمایا تھا، یہ 35-36 سال کی بات ہے، کہ عالم دین اسی وقت صحیح بات کرتا ہے جب وہ خود کفیل ہو، وہ محلے والوں کا دست نگر نہ ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگ سنتے روزانہ کہ جی وہ ایک عالم نے، ایک مولوی نے ایک زیادتی کر دی، جنسی زیادتی یہ کیا، وہ ایسی باتیں ہمیشہ آتی ہیں، اور پھر جو میڈیا اس کو بڑا تڑکا لگا کے بھیجتا ہے، اور پھر جو ایسے لیبرل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچوں کو مسجد میں نہ بھیجنا پڑھنے کے لیے، آپ ایسے کریں کہ مسجد گھر بھی بٹھائیں تو ماں بھی ساتھ بھیجیں، نہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ غریب بندہ کدھر اپنے ساری دیہڑی بچے کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھے گا، وہ پھر مزدوری نہیں کر پائے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں بچوں کو بھیجو ہی نہ، پڑھاؤ ہی نہ، دینی تعلیم ختم ہی کر دو۔ تو یہ جو
حکومت ہے, مطلب میں حکومت میں کوئی جو بھی وہ پیسے لیتا ہے تو ان پہ ان کے لیے ایک اسلامی یعنی جو قانون ہے یا اس کے اوپر ان کے اوپر کون سی, ان کے اوپر تو یہ اصولی طور پر یہ ایسے نہ لے سکتے. اگر لیتے ہیں تو پھر ان کو ان غریبوں کو دینا چاہیے, نہ کہ ان لوگوں کی تنخواہیں اپنے کو دیتے ہیں, اپنے عملہ بنایا ہوا ہے, اپنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. تو ان کے بارے میں پہلی بات مرزا صاحب یہ ہے کہ جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں یہ اس کا 1% ہے, آٹے میں نمک ہے. یہ 2 کروڑ ہے, اگر آپ کہیں نا ڈیلی 2 کروڑ کا چندہ کلیکٹ ہوتا ہے تو یہ میں کہوں گا بالکل درست ہے. وہاں چونکہ میرے اچھے خاص تعلقات ہیں, ہمیں پتہ انٹرنل میٹر کیا ہے. وہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلینک چیک لوگوں نے پھینکے ہوتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے فل کر, اور وہاں ایک گلہ نہیں ہے, ایک دروازہ نہیں ہے, 20 دروازے ہیں, ہر دروازے کے ساتھ الگ گلہ ہے. اسی طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا الگ, اسی طرح حجرہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 1 کروڑ روپیہ صرف ایک ہفتے میں وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے تو یہ بھی درست ہے, خواجہ اجمیر کے حجرے سے. بات اصل میں یہ ہے کہ اس فنڈ کا جو استعمال ہے یہ اوقاف کر رہی ہے. اگر یہ اوقاف اس کو دیانتداری کے ساتھ استعمال کرے تو یقیناً اس وقت تک ہمارے لاہور کے اندر سے گدہ گری ختم ہو جاتی, لاہور کے اندر سے. پھر دوسرے شہر کو یہ پروموٹ کرتے, پھر تیسرے شہر کو یہ پروموٹ کرتے, صرف ایک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی حاصل شدہ آمدن سے, جبکہ لاہور میں تو 20 مزار ہو رہے ہیں جہاں کی آمدن اچھی خاصی آمدن ہے وہاں کی, اور یہ اس آمدن کو بھی ہضم کر جاتے ہیں. اور میں نے بتایا بھی تھا آپ کو بیفور درس کے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کئی ایسے وزراء ہیں جو ان پیسوں سے اپنے علاج کرواتے ہیں اور وہ بیمار نہیں ہوتے, وہ سیر کرنے جاتے ہیں. بالکل یہ ہے, یہاں سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں بیماری کا, لیکن جاتے وہ سیر کے لیے. بالکل ہے, لیکن وہ چونکہ ثوابدیدی فنڈ ہے, یہ فنڈ چونکہ یہ جو پبلک کا فنڈ آتا ہے نا یہ ثوابدیدی فنڈ ہے. یہ چیف منسٹر کی ثوابدید ہے یا جو کچھ اتھارٹیز ایسی ہیں جن کی اپنی ثوابدید جتنا مرضی خرچ کر دے اور اس کو جس مرضی کھاتے میں ڈال دے. ورنہ ہمارے پاس اتنی آمدن ہے مزارات کی شکل میں, یقین کر لیجئے کہ ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جاتی, بے روزگاری ختم ہو جاتی. اگر ہم صرف مزارات کی آمدنی سے یونیورسٹیاں بنا دیں, ہمارے ہاں سے بے روزگاری اور ناخواندگی ختم ہو جائے, صرف یونیورسٹی بنا دیں ہم, کہ ان پیسوں سے یہ یونیورسٹی چلیں گی. لیکن کون کرے گا؟ پھر وہ قرآن کی وہ آیت آ جاتی ہے, ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا, یہ امانتیں جو اس کے اہل ہیں ان کو لوٹاؤ. ہمارا نظام مرزا صاحب نیچے سے اوپر تک بگڑا ہوا ہے, بگاڑ ہے اس نظام کے اندر. یہ کینسر زدہ نظام ہے, اس کا کوئی حل نہیں تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا انقلاب لائے, کوئی ایسا نظام آئے جو ایک دفعہ ہر چیز کو بلڈوز کر دے. پھر کوئی نئی قیادت بیٹھے, نئے لوگ بیٹھے, ینگ جنریشن بیٹھے, خود کفیل علماء ہو, خود کفیل دانشور ہو, خود کفیل سائنسدان ہو, خود لوگوں کے ہاتھوں وال دیکھنے والے نہ ہو, لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنے والے نہ ہو, اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کام کرنے والے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ یہ نظام درست ہوگا. اس وقت تک تو ہم سمجھ لیں کہ اگر ہمارے اندر یہ احساس رہے, شاید اس کا اجر ہمیں مل جائے کہ کم سے کم اس حد تک ہم بے حس نہیں ہیں کہ ہم بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا احساس زندہ رکھنا, شاید عذاب الہی آئے تو ہمیں محض اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ ان کا احساس زندہ تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ نیکی ہے, یہ بدی ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, یہ خیر ہے, یہ شر ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے. کم سے کم اس کا احساس تھا اور اپنی بساط کے مطابق یہ اس کی پریچ کرتے رہے, اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو ڈیلیور کرتے رہے, اویئرنس دیتے رہے. دلوں کو بدلا اللہ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے گداگری کی بات کی کہ اگر یہ فنڈنگ ادھر دی جائے تو گداگری ختم ہو جاتی ہے. اب گداگری کی بات سنیں. اگلے دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, میرپور آزاد کشمیر میں ایک شخص جس کے پاس بڑی بڑی بیساکھیاں تھیں اور وہ بیساکھیوں پہ کبھی گر رہا تھا, کبھی ہو رہا تھا, لوگ دڑا دڑ پیسے دے رہے تھے. اس کو ایک صحافی تھے, وہ انگلینڈ سے تھے, وہ پاکستان گئے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو دیکھا, اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے شام تک گھومتے رہے. پھر شام کو وہ اپنے رکشے پہ بیٹھا اور ایک نزدیک علاقہ ہے بن خرما, اس طرف چلا گیا. وہ صحافی بھی
देखते रहे। वो रक्शे से उतरा, एक गली जा रही थी, उसमें वो पहले चला उस पे, उसके बाद उसने वो उधर एक जाड़ी सी थी उसके पास, वो उधर रख दी, एक उठाई और सीधा वो जुगियों में चला गया। अब वो जो जर्नलिस्ट है वो भी पीछे, वहां पे जाके उन्होंने उससे इस्तफसार किया कि आप कहाँ से? उन्होंने कहा हम पंजाब से आए हैं, मंडी बावलदीन से, और इस तरह का, और हम लोग गरीब हैं, और ये मैं मजदूर हूँ, और ये। उसने कहा अच्छा आप मजदूर हैं? हाँ मैं मजदूर हूँ। अच्छा चल बिल्कुल नहीं। उसने कहा जी चलना क्या, मेरे को, मैं तो गिरता हूँ। अब उसने उसकी बैसाखी पकड़ी, उसने कहा बात सुनो, मैं बुला रहा हूँ पुलिस को, तुम्हें लेके जाना थाने, तुम चोर हो चकार हो, मुझे सिर्फ सही चल कर दिखा दो, तुम जो मर्जी करो, फ्रॉड तुमने किया हुआ है। मिनते तरले वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। खैर ये लोग 4-5 लोग थे। जब पुलिस का बहाना किया तो वो कह दिया ठीक है। उससे पहले वो आस्था चला और भागना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक खातून देखी, वो खातून ने हाथ पे और पट्टियां बांधी हुई थी और वो ऐसे चल रही थी। जब वो पट्टियां खोली उसके अंदर कुछ भी नहीं था। फिर उन्हें एक बंदा दिखाया जो दोनों टांगों को सड़क के ऊपर लेट के चल रहा था। लोग पैसे फेंक रहे हैं चौक में। जब वो देखा, वो बिल्कुल उसकी टांगे भी ठीक है। पुलिस वाले आए, पुलिस ने कहा हम भी तुम्हें मारेंगे, सही बताओ। उठ के भागना शुरू कर दिया। अब देखें, ये गदागार हैं प्रोफेशनल, इनके पीछे हैं सियासतदान भी हो सकते हैं, माफियाज, बड़े बड़े लोग, वो इनके पैसे कमा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारा अभी पाकिस्तान में जी एक कतकलाम, एक जुमला, जी पाकिस्तान में बाकायदा इंसदाद गदागारी एक्ट मौजूद है जी जी, जिसके इम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इख्तियार में मौजूद है और इसकी दफात हैं पुलिस के पास। बस इतनी बात काफी है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जैसे आपने अल्लामा साहब के जो उनकी मलफूजात वो सुनी आपने, उनने बड़ा आसान फरमाया कि सदका फितराना वो है जो आप जिस क्वालिटी का खाना खाते हैं। हमने क्या सीखा हुआ है कि 50 रुपए का कपड़ा लेके खुदा वास्ते दे दिया, वे जी मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, 50 रुपए जन्नत हो जाएगी। खुद शाम का खाना जो है वो किसी बड़े होटल से खाया और अपने दोस्तों को खाना खिलाया और इतना खाया कि पेट भर गया और फिर बंदा घर जाते भी नहीं पहुंच सकता। ख्वातीन और हज़रात, हुकूमत के साथ मदद कर रहे हैं जी, हमें चांद रात तक दुकानें खोलने दें, कपड़े लेने, हमने नए लेने। अरे भाई आपके पास कपड़े तो हैं। ये कोरोना वबा एक बीमारी है, ये यूरोप में भी है और यूरोप में बहुत लोग मरे हैं और दूसरे मुल्कों में मर रहे हैं, हिंदुस्तान में मर रहे हैं। एहतियात करनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब फरमाया कि इत्काफ एक करंटीन है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1432 साल 30 साल पहले फरमाया कि जहां पे ताउन हो मत जाओ, वहां से निकला भी ना करो, यानी बीमारी में अपने आप को इंसुलेट। और कैसे करो कि फिर अल्लाह की, देखिए जब मैं अकेला हूंगा, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं खुदा ताला की तरफ रगबत करूंगा, बीमारी से माफी मांगूंगा, अल्लाह से माफी मांगूंगा, बीमारी से तंदुरुस्ती की तरफ जाऊंगा। तो उसका मकसद ये होगा कि मैं किधर, फिर अल्लाह की तरफ से। फिर जब मैं अल्लाह की तरफ जाऊंगा, कपड़े भी साफ पहनूंगा, हाथ भी धोऊंगा, वजू करूंगा, अपने आप को साफ रखूंगा, नफासत होगी, तो बीमारी खत्म होगी। दवाई भी ले और ये भी करें। और खासकर आसपास देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कोई सफेदपोश, कोई गरीब, कोई मिस्कीन, उसको सदका भी दें, फितराना भी दें। अल्लाह ताला आपका भी और हम सब का कबूल करे। और मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले जुमेरात को फिर डॉक्टर साहब के साथ, और उसके बाद फिर एक खास प्रोग्राम डॉक्टर साहब सब करेंगे शब बेदा को इस तरह। और मैं उनसे मशवरा करके आप सब हज़रात से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, और डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला इनको हक और सच कहने की तौफीक और हमें हक और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। डॉक्टर साहब खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह अगली जुमेरात इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह।